अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 3 अप्रैल 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा दिल दुखी है, तबीयत बोझल है और अल्फाज की कमी है। रात गए जो डीजल और पेट्रोल बम मारा है हुकूमत ने अवाम के ऊपर। हालात तो वाकया जो भी हूँ, लेकिन आम बंदे का बनेगा क्या, किसान का क्या बनेगा। इस कदर महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने के बाद 2 वक्त की रोटी खानी किस हद तक मुश्किल हो जाएगी, बात होगी इस पे। लेकिन दूसरा दिल मेरा बड़ा अफसुर्दा इस वजह से भी है कि वो जो सब हम सोच रहे थे, जिसका डर था, वो ईरान जंग में भी होना शुरू हो गया है। अब ट्रंप के खिताब के बाद जो इसने कहा स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, तो ईरान में ऐसी ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि भाई इस शय को निशाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। और जवाब में जो ईरान ने रद्दअमल दिया वो भी समझने से ताल्लुक़ रखता है। खबर सुबह सवेरे मैंने आपको ये देनी है मेरे देखने वालों, कि भारत जो है वो बाकायदा आबनाए हुर्मस को खुलवाने वाले ममालिक का जो नया इत्तेहाद बन रहा है उसका हिस्सा बन गया है। तो क्या भारत बाकायदा इस जंग का हिस्सा होगा ईरान के खिलाफ? ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। और दूसरा, 70 लाख से जायद ईरानी शहरी, 70 लाख से जायद रज़ाकाराना तौर पर सामने आ गए हैं कि जंग लड़ने के लिए, फ़ौजी बनने के लिए, मुहाज संभालने के लिए हम तैयार हैं। और वहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है वो भी मैं रिपोर्ट करूँगा। ये ज़रा मैं सबसे पहले भारतीय मामले को ज़ेर बहस ले आऊँ कि ये अलग थलग से थे। पहले जो ईरानियन एक कश्ती थी जो जंगी मशकों के लिए भारत पहुंची, आपको याद होगा जंग शुरू हुई थी, उसके साथ जो इन्होंने सलूक किया, मालूमात दी अमेरिका को, और वो फिर श्रीलंका के साहिलों के करीब जब डूबी तो उसने जब स्ट्रेस सिग्नल दिए तो इंडियन जितनी भी बेसेस थी, इंडियन जितने भी करीबी बंदरगाहें थी, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और वो हालांकि पुरम तरीके से जंगी मशकों में शिरकत के लिए गई थी। और ये भी आपके जहन में बात रहे कि हमेशा भारत और ईरान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर अच्छे रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल बदली उसमें भारत का असल रूप आपके सामने आ रहा है। मेरे वो तमाम दोस्त जो इस जंग में ईरान के साथ या मुस्लिम उम्मा के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो भारत जो अलग थलग था, कोई लिफ्ट भी नहीं उसे कराई जा रही थी किसी मामले के ऊपर। अब बरतानिया, चूंकि ट्रंप ने यह कहा था ना जी, ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस से तो मेरा 1% भी तेल नहीं आता। हालांकि ये भी गलत बयानी कर रहा है। ये जो यूरिया फर्टिलाइजर्स की मद में यहाँ से सप्लाई होती है उससे अमेरिका भी मुस्तफ़ीद होता है। ये मैं रात को काउंटर चेक मैंने किया। तो उसने कहा था कि जिन लोगों ने आबने हुर्मस से तेल लेना है वो जाके खुद खुलवा लें। बरतानिया को वैसे ही वो लान तन काला, फ्रांसीसी सदर को भी उसने खरी खरी सुनाई हुई है। तो अब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा उठी, वो जो खातून है वो कूपर जिनका नाम है, उनने कुछ 40 ममालिक का एक इकट्ठ इत्तेहाद बनाया है और कि आपने हुर्मस कैसे खुलवानी है, जो काम अमेरिका नहीं करवा सका और ईरान की सरकार ने कहा कि पूरी दुनिया भी मिलकर आ जाए तो आपने हुर्मस वो नहीं खोल सकते। 6 से 7 घंटे लगते हैं एक जहाज़ को वहाँ से गुजरते हुए, तो उनकी तैयारी वहाँ पक्की हुई पड़ी है। तो अब भारत खुल के सामने ऐसे आया कि वो 40 ममालिक के इकट्ठ में इनके जो विक्रम मिस्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदार, वो उसमें शरीक हुए हैं। और इसमें यूएई भी शामिल है, मुत्तहदा अरब अमारात। शाम के वीलॉग में मैंने इस मामले पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रखी है, अगर आप देख सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस जानिब इशारा कर रहा हूँ। इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है इस इत्तेहाद का। और ये बात भी आपके जहन में रहे कि सऊदी अरब, कतर, तुर्किया इस समिट का हिस्सा नहीं बने। मशरक़ वुस्ता में से सिर्फ बहरीन और ये यूएई इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और क्या ये जंगी तौर पर भी अपनी नेवल माइट को लेकर भी आबने हुर्मस पहुंचेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर बड़ी गलती ये 40 ममालिक करेंगे, क्योंकि वो काम जो अमेरिका इसराइल मिल के नहीं कर सके, ये क्या करेंगे और भारत ये कैसे अफोर्ड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बारकर जो अमेरिका ने रात के जो कार्रवाइयाँ की वो बड़ी अफसोसनाक और ख़तरनाक हैं। ट्रंप ने खुद दावा किया जो सबसे बड़ा पुल है ईरान का वो मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिए। और फिर कुछ इसराइली नवाज सहाफ़ी एक्सियस के साथ, बराक रेबर्ट जो काम करता है उसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसने बताया जी ये पुल बड़ा अहमियत का हामिल था, मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहा था, रॉकेट लॉन्चर और मिलिट्री व्हीकल्स यहाँ से गुजरती थी, तो अब वो नहीं गुजर सकेंगे, इसलिए इसे तबाह किया गया। लेकिन एक पुल जो आम शहरी के लिए पुल का काम करता है, उसको तबाह करने से क्या मकासद हासिल होंगे, कौन सा तमगा इन्हें मिलेगा, ये सोचने से ताल्लुक़ रखता है। और यही वजह है कि ईरानी एम्बेसियाँ खुल के सामने आई कि यार ये पुल तो हमने तब बनाए थे जब पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी, दोबारा बना लेंगे, बिल्कुल नहीं डरने वाले। लेकिन ये जो पुल थे ये इन्होंने तेहरान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने हमले किए, वहाँ भी ब्रिजेस को टारगेट किया
اور ایک ان کا صوبہ البزر، وہاں پہ البزور کہتے ہیں یا البزر کہتے ہیں، کریکٹ میں پروننسیشن، وہاں پہ شہر ہے کرج، وہاں جو یہ پل تھا ان کو ٹارگٹ کیا گیا، 2 افراد اس میں شہید بھی ہوئے۔ جواب میں مختلف ایرانین ایمبیسیاں جو دنیا بھر میں ہیں، انہوں نے اور ایرانین حکام نے نقشہ جیسے پہلے بھی انہوں نے شائع کیا، اب پلوں کے نام شائع کر دیے۔ اگر ایران میں عام شہری کی گزرگاہ پل کو آپ نشانہ بنائیں گے تو ایران بھی جواب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ میں جو 5-6 بڑے بڑے برجز ہیں ان کے نام اور ان کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ مثلا شیخ جبیر الاحمد الصباح برج، کنگ فہد کازوے، بہت بڑی کازوے ہے، شیخ زید برج، المقتا برج، شاہ حسین برج، دامیہ برج اور شیخ خلیفہ برج، اس کے نقشے اور اس کی تصویریں جاری کی۔ اور اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کل رات گئے ایران نے، ایک ایمبیسی ان کی جو ہے اسلام آباد میں، اس سے منسوب ایک ٹویٹ میں نے دیکھا کہ B1 برج جو ہے مشرق وسطیٰ کا طویل ترین برج، اس کو ٹارگٹ کیا، یہ ایران نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ جو میں آپ نے ہرمز کا ذکر آپ سے پہلے کرا تھا اور 40 ممالک کے اتحاد کی بات کر رہا تھا، یہ مجبوری میں، کیونکہ ان سب کا انحصار ہے، تو اب یہ مل بیٹھے ہیں، یہ انگیج کرنے کی کوشش کریں گے ایران کو۔ سپوائلر کے طور پر اسرائیل کا کام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، 2000 سے زائد جہاز ہیں جو خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ایران انہیں گزرنے نہیں دے رہا۔ اسلام آباد کی جو ایمبیسی ہے ایران کی، اس نے لکھا کہ واٹ یو وانٹ از ناٹ اے ڈیل، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ایکسٹارکشن ہے، یہ بھتہ ہے، وہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ پل تب بنے جب امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اب دوبارہ بن جائیں گے۔ نو ون از افریڈ، نو ون ول بی افریڈ، ڈرنے والا نہ ہمارے پاس کوئی ہے نہ ہوگا۔ جو بات میں نے آپ کو 70 لاکھ والی کی، وہ واقعتاً درست بات ہے۔ ان کے جو اسپیکر ہیں باقر قالیباف صاحب، انہوں نے بڑا فخری انداز میں اور رائٹلی سو انہوں نے یہ بات کی کہ رضاکارانہ طور پر 70 لاکھ سے زائد ایرانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، پیش کیا کہ محاذ سنبھالنے کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ تو اگر 70 لاکھ بندہ خود کو رجسٹر کروا رہا ہے ٹو ڈیل ود امریکہ، تو یہ بات پوری دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہونا چاہیے۔ وہ ایران جہاں آپ کا خیال تھا کہ جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد 250 سے زیادہ اہم رہنما ملٹری کے اور سیاستدان کے، ان کو شہید کرنے کے بعد وہ لوگ جو سراپا احتجاج تھے مہینہ ڈیڑھ پہلے، وہ اس سے کہیں زیادہ کلیئر ہو کے ڈٹ کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس استعمار کے خلاف کھڑے ہیں، اور 70 لاکھ افراد کا رضاکارانہ طور پر سامنے آنا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں سٹون ایج میں بھیجیں گے، تو ایرانین بتا رہے ہیں کہ بھائی 6000 سالہ پرانا تاریخ ہے، جب آپ قارون میں رہتے تھے تب ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، کون کون سی ڈسکوریاں کر رہے تھے، کن کن لشکروں کو ڈیفیٹ کر رہے تھے، کیسی کیسی تہذیب کو ہم دیکھ رہے تھے۔ بات بھی درست وہ فرما رہے ہیں سلسلے میں۔ 70 لاکھ بندے کا آنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے۔ رات گئی انہوں نے صدیوں پرانا ایک میڈیکل ریسرچ سینٹر تہران میں، اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اسٹیل پلانٹ اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اور ریڈ کراس کو میں دیکھ رہا تھا، ریڈ کراس نے لکھا ہے کہ میڈیکل جو نیڈز ہیں تہران میں، وہ اس میں سرج دیکھی جا رہی ہے، بہت تیزی سے ضرورت ہے، ختم ہو رہی ہیں سہولیات، کیونکہ 26,000 سے زائد افراد زخمی ہیں، 93,000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، 2,000 سے زائد شہید بھی ہوئے ہیں، 600 اسکول اور تعلیمی ادارے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ تو سٹون ایج میں دھکیلنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ اسکول، کالج، میڈیکل سینٹرز اور ہسپتال اور پل آپ نے تباہ کرنے ہیں، تو یہ کیسی بہادری ہے، یہ کیسی سپر پاور ہے دنیا کی جو عام شہریوں کو، پلوں کو اور گزرگاہوں کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی علامت ہے، اور یہ غیر انسانی سلوک ہے۔ بہرکیف بحرین میں جو امیزون کا سینٹر ہے اسے بھی ایران نے ٹھوکا، ٹارگٹ کیا ہے، اور اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکی ناکامی کے بعد جو برطانیہ کی انٹری ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عملی طور پر یہ تمام ممالک مل کر کوئی ملٹری مائٹ کے ذریعے جو آپ نے ہرمز اسے کھلوائیں گے، یہ کوئی اور طریقہ کار استعمال کریں گے، ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ٹرمپ یہاں سے نکل چکا ہے۔ اچھا، وہاں جو کارروائی ڈلی ہے امریکہ میں، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں نے ذکر کرا تھا آپ سے پچھلے 2 ویلاگز میں، سابق ایران کے وزیر خارجہ کمال خرازی، ان کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا، اور وہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھے مذاکرات کی کہانی میں، تو وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی اہلیہ شہید ہو گئی تھی اور بڑا کرٹیکل انجرڈ تھے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یو اے کے حوالے سے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی ہوئی، وہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ اب اس کے حوالے سے تازہ خبر یہ بھی ہے کہ ابصار صاحب کہیں فرما رہے تھے، سینئر صحافی، کہ وہ جو 2-2.5 ارب روپیہ ہم یو اے سے لیتے ہیں تو وہ واپس مانگا جا رہا ہے شاید، تو پاکستان مڈ اپریل میں انہیں واپس دے رہا ہے۔ اور یو اے نے ایرانینز کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہوا ہے، ایئر لائنز میں نہیں بٹھاتے، ان کے جو کاروبار وہاں پہ
ملازمتیں اور دیگر معاملات ہیں ان کو شدید دھچکا پہنچ رہا ہے، شدید ان کے ساتھ برا حال وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو یو اے کی الائنمنٹ تو واضح ہو چکی نا، چاہے وہ پہلے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد میں جانا ہو یا اب یہ 40 رکنی اتحاد میں۔ اور پھر کل کی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ یو اے وہ ملک ہے جو امریکہ سے کہہ رہے اسرائیل کے علاوہ کہ تب تک نہ نکلیں اس خطے سے جب تک ایران کو بہت کمزور نہ کر لیا جائے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، میری کوئی غلط خبر نہیں ہے، میں کسی دوست مسلم ممالک کے اوپر غلط بات نہیں کر رہا، جو چھپی ہوئی تحریر ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے کہا آن ریکارڈ رہے کے بعد چھپی ہوئی تحریر ہے، میرے صبح کے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی ہے۔ بارکیف اب ان کی امریکہ میں یہ ہوا کہ ان کی ایک اٹارنی جنرل ہے پام بونڈی، فارغ کر دی ٹرمپ نے، اور پچھلے ماہ اس نے ایک اور شخص کو بھی فارغ کیا تھا، اور وہ بھی ان کے بڑے اہم ایک ذمہ دار تھے، ان کو بھی اس نے فائر کیا تھا، بلکہ کرسٹی نوم جو کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ تھے ان کو فارغ کیا، اور جو کینٹ والی کہانی تو آپ کو پتہ ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھا وہ خود ریزائن کر گیا۔ اور تو اور اب وہ تلسی دیوی جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو ان کی ایجنسیوں کی سربراہ ہے، اس کے بھی آنے جانے کی اطلاع ہے کہ اسے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ملبہ مختلف ذمہ داروں پہ اتار رہا ہے، اور اس سے اٹارنی جنرل سے تو اس کو شکوہ یہ ہے پام بانڈی سے، حالانکہ اطلاع ملی کہ وہ روتی پیٹتی رہی مجھے فائر نہ کرو، لیکن ٹرمپ نے اسے فارغ کر دیا۔ یعنی بے اعتبارہ شخص ہے، کسی کو بھی کسی وقت بھی فائر کر سکتا ہے، کھڑا کھلوتا بندہ کر دندا ہے۔ یہ فرسٹریشن کا ایک اور اظہار ہے، پچھلے 5-10 دنوں سے میں اس کی فرسٹریشن کو مختلف اینگلوں سے واضح کر رہا ہوں، تو دس از اندر ایگزامپل کہ فرسٹریشن کی نوبت کہاں تک آئی ہوئی ہے۔ بہرکیف جی، یہ جنگ کی تازہ صورتحال تھی جس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اسی طرح سے برجز کو، پانی کے جو پلانٹس ہیں، جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں یا آئل ریفائنریز ہیں، ان کو ہٹ کیا مزید، جو کہ کرنے کا خدشہ ہے مجھے، تو ایران جو مشرق وسطیٰ میں پھر ان کے ساتھ کرے گا، ہر برج کے اوپر، ہر کنویں کے اوپر، تو وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں لگا ہوا، بہت ہی عجیب صورتحال ہو جائے گی، پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ اقتصادی طور پر تو ویسے ہی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس کا ثبوت آپ نے کل رات دیکھ ہی لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹرول میں کوئی ہوا ہے 138 روپے فی لیٹر اضافہ، اور ڈیزل میں ہوا ہے کوئی 184 روپے فی لیٹر اضافہ۔ کسی زمانے میں ہم 2.5 روپے، 5 روپے، میکسیمم 8 یا 10 روپے کا اضافہ ہوتا تھا تو رولا پڑ جاتا تھا، ٹی وی اسکرینیں لال ہو جاتی تھی، قیامت برپا ہو جاتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا جاتا تھا۔ مہنگائی کی نئی لہر آ گئی، کمر توڑ دی غریب کی، نالائق حکومت۔ یہ آپ نے ہیڈ لائنیں سنی ہوں گی، بریکنگ نیوز سنی ہوں گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پیٹرول، تیل، آئل مہنگا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، فیکٹ ہے، اور کم مل رہا ہے، فیکٹ ہے، تو باقی دنیا کے ساتھ موازنہ لازم ہے، لوگ کروائیں گے۔ یہاں کی اکانومی کیسی تھی، غریب کی 2 وقت کی روٹی کیسے پوری ہوتی تھی، 40-42 ہزار تنخواہ جو منیمم رکھی ہے وہ تک ملتی نہیں، اور پھر آپ یوٹیوبر پر ٹیکسیشن بھی لگا رہے ہیں، گائے کے گوبر کے اوپر بھی آپ ٹیکسیشن لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ جہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، بڑی مچھلیاں، وہ تو آپ بڑھاتے نہیں ہیں، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ان کا کچومر نکالتے جاؤ، ان کا بیڑا غرق ہو جائے، بس ان کو سانس نہ آئے، کاروبار کرنا یہاں مشکل ہوا پڑا ہے۔ میں آپ سے پچھلے ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا کہ آن لائن کاروبار کرنے والے اکثر نوجوان باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں پھر کیا باقی بچے گا؟ تو یہ خام خیالی، اور جو دیکھیں جہاں تعریف ہوتی ہے کرتے ہیں، لیکن جہاں تنقید ہے وہ بھی لازم ہے۔ یہ خام خیالی اور ال پلاننگ جو ہے، اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ پیٹرول جب ملے گا 458 روپے فی لیٹر، 1000 میں 2 لیٹر، اور ڈیزل جب ملے گا 520 میں 1 لیٹر، 1000 میں 2 لیٹر نہیں ملے گا، تو کیا بنے گا عام بندے کا؟ وہ کسان کا کیا بنے گا جو ڈیزل کے سہارے انجن چلاتا ہے؟ فرٹیلائزر کی قیمتیں کہاں جائیں گی؟ یہاں پہ جو بندہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سارا دن دھکے کھاتا ہے، اس کی دہاڑی تو نہیں بڑھے گی، میری آپ کی تنخواہ میں اضافہ تو نہیں ہوگا، کیا بنے گا عام بندے کا؟ پہلے آپ دیکھیں کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ اس جنگ کی وجہ سے یہ ہے جو اس قیمتوں میں اضافے کی صورت میں سامنے آئے، کیونکہ ابھی تو آپ نے صرف خبر سنی ہے، جب عملی طور پر آپ زندگی گزاریں گے ان قیمتوں کے ساتھ تو لگ پتہ جائے گا، بربادی اور تباہی کی یہ داستان ہے۔ جتنی مرضی حکومتیں کہتی رہیں کہ ہم نے 150 ارب یا 129 ارب روپے بھگتے ہیں، اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے سبسڈی کیا ہے؟ 100 لیٹر کی سبسڈی، اور 100 روپیہ اس میں فی لیٹر سبسڈی ہوگی، 20 لیٹر مہینہ ایک موٹر سائیکل سوار لے سکے گا، 20 لیٹر، اور ہر لیٹر پہ 100 روپے کی سبسڈی ہوگی 3 ماہ کے لیے۔ 20 لیٹر کیا ایک کام کاج کرنے والے بچے یا مزدور کے لیے، فوڈ پانڈا والے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں، اور وہ بھی 3 ماہ کے لیے 450 کا پیٹرول 350 مل جائے گا۔ اس کی صورتحال تو وہی ہے، پہلے بھی قیمتیں بڑھ کے 350 کے وہ لے رہا تھا پیٹرول۔
آلموسٹ. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ حکومت کیسے اقدامات اٹھا رہی ہے اور کیسے مینج کرنے کی سوچ رہی ہے. ایسے مینج نہیں ہونا، عوام کا کچومر نکل جائے گا. اللہ حافظ.